किस नंबर 57 सफ़ेद मुहाफ़िज़। एक खालीपन है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे वो सब अपने साथ ले गई हो। उस हादसे को 1.5 महीना गुजर गया था। वो ईमान का पूरी तरह से ख्याल रख रहा था। सलमा बेगम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। ईमान के काफ़ी जख्म भर चुके थे, जबकि उसकी टूटी हड्डियां अब ठीक होने के सफ़र पर गामज़न थीं। वो यहाँ होती तो सब अच्छा लगता था। वो अकेडमी में अकेला रह गया था। स्टूडेंट से, वर्कर से काम होता था, सब ठीक चल रहा था, पर वो ठहर गया था। ईमान को खो देने का खौफ कैसा था वो आज तक नहीं भूल पाया था। मैंने कहा था मैं इंतज़ार करूंगी उस दिन का जब तुम अपनी अर्जी लेकर आओगे। आनंद की बात सुनकर वो चौंक सा गया। उसे यहाँ ले आओ, वो जब बनी ही इसके लिए है तो उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले आओ। हाथ वो अब उसे देखते कह रही थी। लेकिन मुझे डर लगता है, मेरी वजह से अगर उसे कुछ हो गया तो। हर हीलर को एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है, और तुमसे बेहतर प्रोटेक्टर कौन हो सकता है भला। आनंद ने कहा तो वो कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हारे पास सोचने के लिए एक दिन का वक्त है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगी। वो जा चुकी थी और हाथ अकेला रह गया था। कुछ देर बाद वो एकेडमी की इमारत के दूसरे फ्लोर पे था। बाहर गहरा अंधेरा था। वो ग्राउंड में देखने लगा। वो आ रही थी, सफ़ेद ओवरकोट पहने। अंधेरा छुटने लगा, चारों जानिब रोशनी फैल गई। वो पथरीली रोश के दरमियान में ही रुक गई थी और अब पलटकर सर्द पत्तों वाले दरख्त को देख रही थी। अब सफ़ेद शर्ट पहने, छाता पकड़े उसकी जानिब बढ़ रहा था और फिर वो उससे करीब खड़ा हो गया। वो दोनों अब एक छाते के नीचे थे। ग्रे आंखें से आंखों से टकराई और फिजा में चारों जानिब मोहब्बत का तिलिस्म बिखर गया। और फिर 24 घंटे तो गया। अगले 2 घंटे बाद वो उन्हें दोबारा कॉल मिला चुका था। मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे उसका प्रोटेक्टर बनना है। हाँ, मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब मौजूद ग्रे आंखों वाली खानम मुस्कुराती थी। ये 1.5 महीना उससे घर में कैसे गुजारा था ये सिर्फ वही जानती थी, और जिस्मानी तकलीफ ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था। अरमान 6 महीने पहले ही जर्मनी स्कॉलरशिप मिलने पर मास्टर्स करने जा चुका था। वो उनसे वीडियो कॉल पर बात करता रहता था। सलमा बेगम अब ईमान को देखती रहती थी, खामोशी से, प्यार भरी निगाहों से। ईमान की तकलीफ ने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था, पर वो हिम्मत नहीं हारी थी। हाथ ईमान के हर चेकअप पर आता था, डॉक्टर को वही लेकर आता था और अपनी पूरी तसल्ली के बाद ही जाता था। बाकायदगी से उसे कॉल और मैसेज करता था और उसकी तबीयत का रोज़ाना पूछता। और जब उसे महसूस होता कि वो बेजार है तो उससे कोई टॉपिक भेज देता जिस पर वो कुछ लिख सके। कभी उसके लिए किताबें ले आता। वो खामोशी से सब कर रहा था, पर दोनों में जो सर्दपन उतर आया था वो ईमान की वजह से था। वो उससे फासले पर रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और के हक पे डाका डाले। लेकिन वो जब उसके लिए फ़िक्र करता था, किसी अहम नुक्ते पर डॉक्टर से पूरी तफसील ले रहा होता था और बेशुमार सवाल करके अपनी पूरी तसल्ली करता था, तब वो चोर निगाहों से उसे देखती थी और सोचती थी वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस हक से, किस रिश्ते से। वो अस्पताल नहीं जाती थी, ना अकेडमी, ना यूनिवर्सिटी। वो बस घर में कैद थी। जिस्मानी घाव भरने में ही महीनों लग जाते हैं, ये ईमान को अब एहसास हुआ था। और उस दिन वो दोनों लाउंज में बैठी थी। वो अब व्हील चेयर पर बैठ जाती थी। पाँव से ज़्यादा कंधे की तकलीफ उसे परेशान करती थी और कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि वो रोने लगती, लेकिन फिर चुप कर जाती। सलमा बेगम ने कभी उसके मुंह से ये नहीं सुना कि मेरे साथ ही ये सब क्यों। उससे कभी अल्लाह से ये शिकवा नहीं किया था। और फिर जो लोग सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं और आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं, उनके लिए इनाम का वादा किया गया है। और अब उस इनाम का वक्त हुआ जाता था। बाद ने सलमा बेगम को फ़ोन किया। आंटी, मेरी मॉम आपसे बात करना चाहती हैं। उसे सलाम दुआ के बाद सलमा बेगम की बात हानम से करवाई थी। क्या मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगी, इनकार तो नहीं करेंगी। सलमा बेगम उलझ गई थी। आज जबील ने जो कुछ किया था और कर रहा था, उसके बदले वो सलमा बेगम से उनकी जान भी मांग लेती तो इनकार ना करती। मैं भला इनकार क्यों करूँगी, क्योंकि मैं जो मांगने जा रही हूँ वो बहुत खास है। सलमा बेगम ने बेहास सा चारों जानिब देखा। ये अपार्टमेंट भी उनका अपना नहीं था, फिर कीमती क्या था उनके पास। मैं आपसे ईमान को मांगती हूँ, हमारी ईमान है जो सालों पहले आपको सौंप दी थी। आज हमें वापस चाहिए, अशद ज़रूरत है। हमारी ईमान है, हमें दे दे। मैं उससे अपने हाथ के लिए मांगती हूँ। अल्फाज ऐसे थे कि सलमा बेगम साकित रह गई। उनकी निगाहें ईमान पर जा टिकी थीं।
وہ ہمائسہ کی کسی بات پر ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کندھے میں ہونے والے درد کے باعث وہ ہنس نہیں پا رہی تھی، اور اسے یوں عجیب و غریب منہ بناتے دیکھ کر ہمائسہ کا ہنس کر برا حال تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور مجھے سالوں سے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، لیکن سلمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سوچ لیں، جتنا چاہے وقت لے لیں، پر انکار مت کیجیے گا۔ میں ایمان سے پوچھے بنا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، میری طرف سے ہاں ہے، باقی جو ایمان چاہے۔ اور سلمہ بیگم کو اپنے دل سے بڑا بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس بار انہوں نے ایمان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق دے دیا تھا۔ وہ لوکل بس میں بیٹھا تھا، سیٹ سے پوچھتی کا ہے آنکھیں موندے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن یہ مت بولو وہ ڈرگز لیتا ہے۔ جبیل خاندان کو اس کی وجہ سے جس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس دن منہا اسے ریسٹورنٹ سے سیدھا اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہاں اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اسے بھی اپنے رشتہ داروں سے مل کر اتنا برا نہیں لگا تھا۔ رات میں وہ لوگ ہمدان صاحب کے گھر گئے تھے، وہ سالوں بعد اپنے نانا سے ملا تھا، سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے۔ رات کو وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ اگلی صبح وہ ذرا لیٹ اٹھا تھا، وہ نیچے آیا تو اسے کوئی ملازم دکھائی نہیں دیا، اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ خود ہی کچن کی جانب بڑھا، جب اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رکے۔ ماما، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ منہا تھی۔ ماں آسیہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، آج منہا کی بھی چھٹی تھی۔ آپ کو ادھم کیسا لگا؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ جو بات کرنے جا رہی تھی اس کی ماں اور نانی ماں اس پر کیسا ریئیکٹ کرنے والی تھیں۔ اچھا ہے، بس اچھا۔ وہ مایوس ہوئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ کہو نا۔ ماہم نے آملیٹ بناتے اسے ٹوکا، وہ صبح صبح دماغ کھانے آ گئی تھی۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ تو امید باندھ رہی تھی۔ ماہم نے ایک گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں محبت، عشق پر یقین کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن میرا دل کسی کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا، چہرہ لال ٹماٹر بن گیا تھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ماہم اور آسیہ دونوں حیران ہوئیں۔ مجھے ادھم اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں اس سے محبت سوچنا بھی مت۔ ماہم کی سر سے آواز پر وہ تو حیران ہی رہ گئی، اسے یقین نہ آیا۔ ادھم کا سوچنا بھی مت، اس سے منہا کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ لیکن ماما، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ڈرگز لیتا ہے وہ، تم ایک ڈاکٹر ہو، کیا تم اپنے لیے ایک نشئی کو چننا چاہتی ہو؟ ماما وہ ٹھیک ہو جائے گا، منہا صدمے کی سی حالت میں بولی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی ماں اتنا شدید رد عمل دے گی۔ میں تمہیں اس ادھم سے محبت کی اجازت نہیں دیتی، باقی تمہارے جو دل میں آئے وہ کرو۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا محبت اجازت لے کر کی جاتی ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر نازک لب پڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ تو اس محبت کو کسی رشتے میں باندھنا چاہتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ اسے اجازت نہیں تھی۔ اور کچن کی باہر کھڑا ادھم جبیل الٹے قدموں پلٹ گیا، پھر سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی لوگ، مشرقی ماں باپ اچھے بھلے شاندار شخص کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ان کے معیار پر پورا نہ اترے۔ وہ بنا بتائے گھر سے نکل آیا، اس سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منہا مزید اس کا سامنا کرے، اور وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرتا جو اس کے اپنے تھے لیکن اسے اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اسے منہا میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کا دل دکھا تھا۔ بے وفاؤں کا لاہور۔ وہ لوکل بس پہ سوار تھا اور کھڑکی سے نظر آتے لاہور کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل ریڈ لائٹ ایریا جانے کا کر رہا تھا۔ اسے وہاں درد بھرے لوگ ملتے تھے، درد بھری کہانیاں، ادھورے لوگ بالکل اپنے جیسے، اور اس کا دل تھا آج وہ کوئی درد بھری داستان سنے اور رو پڑے۔ اسے لگتا تھا پوری دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ ادھم جبیل، معزیل، دبت ساز اگر ایسے ہی مر جاتا تو کہاں جاتا؟ اس کی ساری اچھائیاں، ان کا کیا صلہ ملتا؟ اور پھر اچانک ایک لڑکا آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے ہینڈ فری لگائی تھی اور وہ فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ چونک گیا جب اس سے ہاتھ کو اسکرین پر دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے لڑکے کو ہینڈ فری اتارنے کا کہا۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بکرا 217 اور اسے چلتی بس میں اپنے جسم کے پرخیچے سے اڑتے محسوس ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کبھی یہ آیتیں سنی نہیں تھیں، لیکن اس پل اسے لگا تھا جیسے اسے ہی سنایا گیا تھا۔
اسے بتایا گیا تھا، اسے وارن کیا گیا تھا۔ امی مجھے ایک گلاس پانی چاہیے۔ وہ لانچ میں صوفے پہ بیٹھی لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور الجھا تھا، وہ کچھ لکھ نہیں پا رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے پانی کا گلاس اسے لا کر پکڑایا اور پھر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے ابھی تک ایمان سے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایمان نے 2 گھونٹ بھرے اور ایک نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا اور دوبارہ پانی پینے لگی۔ وہ ہاتھ کی ماں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اور پانی پیتے ایمان کو بے اختیار اچھو لگا، وہ بے طرح گھاس سے لگی۔ سلمیٰ بیگم تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، دھیان سے۔ وہ اس سے گلاس پکڑ چکی تھی، جبکہ ایمان اپنا کندھا تھامے درد سے کرانے لگی تھی۔ اچانک اسے جو جھٹکا لگا تھا، اس کی وجہ سے اس کے کندھے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، اور درد اتنا تھا کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمیٰ بیگم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے ایمان کو اپنے گلے لگایا، جبکہ ایمان ان کی بات میں الجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو اس سے صوفے سے ٹیک لگا دی۔ اب وہ آنکھیں مودے لیتی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تم سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ امی آپ انہیں منع کر دیں۔ وہ سب کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو اس کے جواب سے حیرت ہوئی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پلیز امی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے مزید کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس ظالم شخص سے شکوہ کر رہی تھی جو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ آخر کیوں؟ مسٹر حاج جبیل، کیا انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ وہ تو خود ساکت تھا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، تو کیا اس سے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ اس سے معافی مانگی ہی کب تھی؟ پر کیوں؟ اس سے کیسے انکار کر دیا؟ کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ وہ بے اختیار اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے انتظار میں جان سولی پڑ گئی، اور اب جیسے جواب سن کر دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو فوراً اس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پلیز ایمانے، اس سے اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے، اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی نکاہت بھری آواز ابھری تھی، اور ہاتھ کے تپتے چلتے وجود کو سکون مل گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ بیٹھ گیا تھا تاکہ تسلی سے بات کر سکے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہاتھ نے حلق میں اگتے کانٹوں کو بجھانے کے لیے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا، اور پھر واپس رکھ کر ڈھک دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ خود کی سراری کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیریت ہے؟ وہ ایسے کیسے نارمل ہو کر بات کر سکتی تھی اس سے انکار کر کے؟ بھلا کیسے؟ میں آپ کے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ کر بھی سکون نہیں آیا تھا، تو اسے جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ جیسے بولنے کو پرتول رہی تھی۔ ایمان، اس سے پکارا تھا۔ اسے اس وقت خاموشی بری لگ رہی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ کو رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ لہجے کو حد درجہ سخت بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر پہلے آپ سے بات کرتا تو آپ کو لگتا میں فلرٹ کر رہا ہوں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تو پھر اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ سوال مجھ تک پہنچایا، ویسے ہی آپ تک جواب پہنچ جائے گا۔ پہنچ چکا ہے، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی ہیں؟ کوئی ایک وجہ بتائیں مجھے کہ میں آپ کو ہاں کروں۔ وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، کہہ نہیں پایا کہ اس کے سالوں کی ریاست کا اتنا سا صلہ تو بنتا ہے نا۔ بتائیں۔ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ الٹا سوال آیا تھا، اور ایمان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ماضی میں کیا ہوا مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، پر میں کسی اور کی محبت کو چھین نہیں سکتی۔ دائما آپ کی فیونسے ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا 2 شادیوں کا ارادہ ہے؟ اور ہاتھ نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ یہاں تک کیسے سوچ سکتی تھی؟ دائما میری فیونسے نہیں ہے، وہ قابل احترام کزن ہے، اور بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اور لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اتنی بڑی بات کیوں کرے گی؟ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور مجھ میں کسی کی محبت چھیننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہاتھ کا دل کیا وہ اس سے پوچھے کہ میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بچپن میں اس کا رشتہ عبدل سے طے ہوا تھا، وہ مجھے عبدل سمجھتی رہی ہے۔ عبدل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بھی تو اتنے سالوں تک عبدل کے نام سے ہی پہچانتی رہی تھی۔ وہ خاموش رہی تو دوسری طرف سے ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بنا بتائے چلا گیا تھا، اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا، اور نہ کسی میسج کا جواب دیتا تھا۔ منہا کو کل سے بخار تھا،
وہ آج ہسپتال بھی نہیں گئی تھی۔ دل کی تکلیف جب حد سے بڑھ جائے تو انسان جسمانی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ تو کئی دنوں سے اپنے دل اور دماغ میں ہونے والی جنگ سے اکیلے لڑ رہی تھی۔ اسے سرخ پڑتی آنکھوں سے ایک بار پھر ادھم کا نمبر ملایا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی جب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ادھم کی آواز سن رہی تھی اور مینا نے امڑ آنے والے آنسو کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ وہ کیسے بولتی؟ منہا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر گیا تھا، اور منہا کو اپنا نام زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت لگا تھا۔ وہ ایک بار اور ایسے پکارتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ آر یو اوکے؟ اور وہ بے اختیار روتی تھی۔ اس کی سسکیاں آدم کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس سے منہا کو روکا نہیں، رونے دیا جی بھر کر، تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اور جب وہ خوب آنسو بہا چکی تو بولی، کیا میری ذات اتنی عرصہ ہے؟ کیا آپ مجھے یوں نظر انداز کریں؟ وہ شکوہ کرنا تھی، وہ پھیکا سا ہنسیا۔ اسے اس وقت منہا اپنی جیسی لگی تھی، کہانی جیسے خود کو دور آنے لگی تھی۔ وہ ایمان کی جگہ تھا اور منہا اس کی۔ نہیں، تم تو بہت اسپیشل ہو، وہ اب اس سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایسے بنا بتائے تھوڑی جاتا ہے۔ مجھے لگا میں وہاں مس فٹ ہوں، میں تو ویسے ہی دنیا میں ہی مس فٹ ہوں، بس اسی لیے آ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اب کافی ریلیکس تھی۔ کچھ بھی ایسا مت کہنا جو مجھے میری نظروں سے گرا دے، کیونکہ میں اس قابل نہیں۔ منہا کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ یہ سب اکیلے سہنا بہت مشکل ہے، وہ اذیت سے چوڑ لہجے میں بولی تھی۔ جانتا ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اکیلے ہی تو سہ رہا تھا وہ۔ کیا مجھے تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے آپ کے دل میں؟ وہ جیسے اپنی پسندیدہ چیز کے لیے منت کر رہی ہو۔ منہا حارث، جس سے کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی تھی، وہ اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ مانگ رہی تھی۔ ادھم کو اس پل وہ معصوم لگی، بچوں جیسی معصوم۔ لیکن میری تمہاری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور وہ پچھلے کئی دنوں سے اسی حقیقت سے لڑ رہی تھی۔ یہ معاشرہ ادھم جبھی کو قبول نہیں کرتا تھا، اور اس میں اس جیسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ اپنے پیرنٹس کا اس معاشرے کے سامنے سر جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس سے فون بند کر دیا اور پھر بیڈ پر گر گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی پر نیند آنکھوں سے کوسود ہوئی تھی۔ جب سے ہاتھ نے پرپوزل بھیجا تھا، وہ ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پائی تھی۔ کبھی اس کی آنکھیں جاگتے میں خواب دیکھنے لگتی تو کبھی وہ ان خوابوں کو نوچ کر پھینک دیتی۔ اس کی آنکھیں چل اٹھی تھیں۔ ہاتھ نے دوبارہ اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی کہ اچانک فون بج اٹھا۔ انجان نمبر تھا۔ ہیلو، وہ فون اٹھاتے ہوئے بولی۔ دائمہ بات کر رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، پہلے سے بہتر ہوں، آپ بتائیں۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہاتھ کی فیونسے ہوں، یہ سچ نہیں ہے۔ محبت کو آزاد کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری وجہ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ مت کیجیے گا۔ آج جیسا شخص ریاستوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتا، اور اللہ اس سے آپ کو دے رہا ہے، قبول کر لیں پلیز۔ ایمان ساکت رہ گئی تھی، دل جیسے دھڑکنے سے انکاری تھا۔ یک طرفہ محبتیں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں دیتی، میں یہ جان چکی ہوں، اور میں نے اس شخص کو اسی دن اپنی محبت سے آزاد کر دیا تھا جب آپ کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ سائیں سائیں کرتی خاموشی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جانے کتنی دیر پیدل چلتا رہا تھا، اور پھر جب اسے حویلی کا گیٹ نظر آیا تو اس کی ہمت بندھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا۔ گیٹ پر موجود ملازم اسے پہچانتے فوراً اس کی جانب بھاگے، لیکن اسے ہاتھ سے ہی دور رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا اور پھر چلتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم سرما کی یہ نرم گرم سی دھوپ راحت بخش تھی۔ پچھلے حصے میں بڑا سا صحن تھا جہاں گاؤں کی عورتیں ماہین کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔ پی جان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری اسے سنبھالنی تھی۔ گاؤں کے مرد سعید جبیل کی بیٹھک میں حاضر ہوتے تھے۔ اس وقت بھی ماہین سب کے ساتھ بیٹھی دھوپ لے رہی تھی۔ جب اس کی نظر ادھم پر پڑی، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے سر سے پاؤں تک ادھم کو دیکھا، جس کے جوتوں کی حالت بری تھی۔ وہ مٹی سے اٹے پڑے تھے اور وہ نڈھال نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ وہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی عورتیں گھریلو ملازمہ کے اشارے پر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ ملازمہ خود بھی جا چکی تھی۔ ماں، وہ تھکا ہارا آ کر ماہین سے لپٹ گیا، جیسے سالوں پہلے آرچے نے موت کے وقت اپنی ماں کو دیکھا تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ادھم،
میرے بچے، ماں نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب وہ اپنی بڑی سی شال سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بڑے سے تختے پر بیٹھی تھیں اور ادم ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماہین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پیدل چل کر کیوں آئے ہو اور کتنی دیر چلتے رہے ہو؟ پیسے نہیں تھے میرے پاس، کنڈکٹر نے پتہ نہیں کہاں اتارا، یہ بھی نہیں جانتا کب سے چلتا رہا ہوں۔ ماہین کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اس سے جھک کر ادم کا ماتھا چوما۔ فون کر لیتے، ڈرائیور لینے آ جاتا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن وہ انہیں نہیں بتا پایا کہ اس کے اندر جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس سے ماہین کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں؟ ڈیڈ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر بھی آپ اپنی محبت نہیں بھلا پائیں، ایسا کیوں؟ کہ پہلی محبت ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ ماہین کے چہرے پر سایہ سا کر گزر گیا۔ یک طرفہ محبت کسی آسیب سے کم نہیں ہوتی، اور وہ محبت جو سالوں کی جائے اور جب تک انسان اس آسیب سے نکلتا ہے دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ گہرے ملال سے بولی، کیا ہمیں کسی ایسے شخص کو زبردستی اپنا بنانا چاہیے جو ہمارا نہ ہو؟ نہیں، محبت زبردستی کی قائل نہیں۔ ادم کا سر جھک گیا۔ وہ 7-8 مہینوں بعد گھر لوٹا اور ماہین کو پہلے سے بھی زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی تھی۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا ایمان، لیکن میں چاہتی ہوں تم ایک درست فیصلہ لو۔ سلمیٰ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں، اور ہمایسہ وہ تو دن میں 10 بار پوچھتی تھی، کیا سوچا آپ نے؟ کب ہاں کر رہی ہے؟ جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ وہ ویل چیئر پر آئینے کے سامنے بیٹھے خود کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس حادثے نے اس سے کافی کچھ چھین لیا تھا، اور سب سے اہم چیز جو چھینی تھی وہ اس کی ہنسی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی اور پھر اس سے بلندیوں سے شان رکھنے والا ہاتھ جب ہی یاد آتا۔ وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی سفیدی سے کون واقف نہیں تھا؟ تائمہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس جیسا شخص ریاستوں کے بعد بھی نہیں ملتا۔ تو کیا اسے نوازا جا رہا تھا؟ کیا اللہ اسے کسی انعام سے نواز رہا تھا؟ کیا وہ تمام آزمائشوں پر پوری اتر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، تو اس سے خوبصورت کیا تھا؟ اس سے پوچھے اماں، اس سے پوچھے وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہمایسہ نے اس کا فون اٹھاتے فٹافٹ ہاتھ کا نمبر ملایا۔ بل جا رہی تھی، اس سے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی سحر انگیز آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سلمیٰ بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ بالکل فٹ، وہ بشاشت سے بولا۔ ایمان کا سوال ہے ایک، وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ اس سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمایسہ تمام حسیات فون پر لگائے سلمیٰ بیگم سے چپکی کھڑی تھی۔ سوال سن کر وہ مسکرا دیا۔ آنٹی فون اسپیکر پر ڈال دیں۔ ہمایسہ نے فٹافٹ موبائل پکڑتے اسپیکر آن کیا۔ ایمان، اس کی آواز ابھری تھی۔ ایمان کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن وہ جبڑے بھیجے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ہاتھ کے ایک جواب پر سب منحصر تھا۔ انعام کی قبولیت بھی، انعام کی آزمائش بھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی سے نکاح کروں گا، وہ بھی یوں اچانک۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں وہ انسان ہوں جسے حسن، حسب نسب اور اونچا خاندان متاثر نہیں کر سکتا، وہ بول رہا تھا، اور ایمان کی جیسے جان اٹکی تھی۔ مجھے جو حکم تھا میں نے اس میں سے دیندار کو چنا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ ایمان کی آنکھیں خود بخود بند ہوئی تھیں، گالوں پہ آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر وہ یہ جواب نہ دیتا تو وہ کبھی ہاں نہیں کرتی۔ وہ اس انعام کو قبول نہ کر پاتی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ مزید کسی عدم، کسی مشارب کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ آج جب بل نے فون کو دیکھا، وہ اس کی محبت ہی صحیح، اگر وہ ام ایمان نہ ہوتی، کوئی بھی عام سی لڑکی ہوتی جس کی ترجیحات میں اللہ شامل نہ ہوتا، تو کبھی اس سے نکاح نہیں کر پاتا۔ بے شک روشنی روشنی کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ مجھے ایک بار آپ سے ملنا ہے، گھر آ جائیں؟ اس سے ابھی تک ہاں نہیں کی تھی۔ وہ ہاتھ سے ایک بار ملنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ باتیں مزید کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس سے 3 بجے آنے کا کہا تھا، اور وہ اپنے وقت پر پہنچ گیا تھا۔ ہمایسہ تھوڑی اڑی پھر رہی تھی، اور سلمیٰ بیگم کو جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہیں سے اس کے بیٹھنے کے لیے جادوئی تخت لے آتی۔ انہوں نے کھانے میں کافی کچھ بنا لیا تھا، اور جب وہ آیا تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہمایسہ کو پکارا۔ چلو آؤ، کچھ سامان لینا ہے، جلدی سے مارکیٹ ہو آتے ہیں، پھر آ کر کھانا کھائیں گے۔ جب سے ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا
گروسری کرنے وہ دونوں ہی جاتی تھیں۔ سلمیٰ بیگم چاہتی تھیں کہ وہ ریلیکس ہو کر بات کر لیں۔ مارکیٹ قریب تھی، وہ جلد واپس آ جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، گود میں ایک فائل رکھی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ پینے کو ملے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ فریج کچن میں ہے، اس سے جواب دیا تو صحیح ارادہ کچن کی جانب بڑھا اور پھر پانی کا گلاس لا کر ایمان کے سامنے رکھا۔ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو ضرورت پڑے گی۔ وہ اب اپنی براؤن جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھتا، میز کی دوسری جانب اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے ٹکایا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ سٹ پٹا کر نس سے جھکا گئی۔ مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ میں سن رہا ہوں، فرصت سے۔ وہ واقعی فرصت سے بیٹھا تھا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، بون فریکچر ہے۔ اگر ہڈی ٹھیک سے نہ جڑی اور میں کبھی ٹھیک سے نہ چل پائی تو؟ مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اس سے ایمان کی بات بھی مکمل نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے کچھ مہینے پاگل خانے میں گزارے ہیں۔ میں نہیں چاہتی اس رشتے کی شروعات کسی جھوٹ سے ہو۔ اگر میں دوبارہ کبھی پاگل ہو گئی تو؟ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فرصت سے نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی الوہی سی چمک ایمان کو پسل کر رہی تھی۔ اس سے میز پر رکھا گلاس اٹھا کر فٹافٹ پانی پیا۔ ہاتھ نے بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اب وہ گلاس واپس رکھ رہی تھی۔ میں خود جاب کرتی ہوں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہوں، میں جہیز کے خلاف ہوں اور… نہیں چاہیے۔ ایمان نے جھٹکے سے نسیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں چمکتی گئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس بار ہاتھ نے نگاہوں کا رخ نہیں بدلا، وہ اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں اور… مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بدلتے تاثرات کو، چہرے پر پہلے سارے رنگوں کو۔ اس سے کبھی اتنا دلچسپ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ ایمان نے خوش لبوں پر زبان پھیری اور پھر گود میں رکھی فائل اٹھا کر اس جانب بڑھائی۔ اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ ہاتھ نے سر آگے ہوتے فائل پکڑی اور پھر اسے کھول کر دیکھا۔ ایمان کی ساری میڈیکل ہسٹری لکھی تھی۔ مجھے کافی سارے ہیلتھ ایشوز ہیں، مائیگرین رہتا ہے، اسٹریس اور ڈائجسٹیو ایشوز۔ میں نہیں چاہتی آپ کل کو کہیں کہ میں نے کچھ چھپایا آپ سے۔ وہ اس سے ان باتوں سے آگاہ کر رہی تھی جنہیں وہ اس سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور پھر فائل میز پر رکھ دی۔ مجھے لگتا ہے سارے گناہ روز ہی وہ چھپا لیتی ہیں آپ۔ جی؟ وہ سمجھی نہیں۔ انسان پر آنے والے ہر دکھ، درد، تکلیف اور رنج پر اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مطلب آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، یعنی مجھے آپ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ خوشگوار سے لہجے میں بولا تھا۔ ایمان اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ عجیب شخص تھا وہ، کہاں سے آیا تھا؟ یہ سب زندگی کا حصہ ہے ایمان، یہ سب بے معنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوں۔ میری دنیا سے تم واقف ہو، اگر تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو، میری دنیا کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اب سے تم پر آیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ میرے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں؟ بس ایک سوال، حلال کماتے ہیں یا حرام؟ میں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں اور دن رات محنت کر کے حلال کماتا ہوں۔ وہ بولا تو ایمان خاموش رہی۔ اور کچھ؟ ایمان نے سر نہ میں ہلایا۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ وہ اب امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے بے ساختہ نسیں اٹھائیں اور پھر جھکا لی۔ آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہاتھ نے بے ساختہ گہرا سانس لیا، یعنی ابھی مزید انتظار کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ کی طرف سے ہاں ہوئی تو نکاح جلدی ہوگا، 1-2 ہفتوں میں۔ اتنی جلدی؟ پوچھوں گی۔ ہاں، مجھے جلدی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آیا وہ مذاق کر رہا تھا یا نہیں۔ وہ اپنی جیکٹ اٹھاتے کھڑا ہو رہا تھا۔ لیکن میں تو ابھی چل بھی نہیں سکتی۔ ہاتھ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو۔ فکر نہ کرو، میں اٹھا لوں گا۔